हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और खुदावंद भला खुदावंद है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी खुश रहती है। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट डे है एंड आई वांट टू गिव ट्रिब्यूट टू माय मदर। आज उनको हमसे पिछड़े हुए तकरीबन 9-10 साल हो गए। सो इट वाज टुडे द डे व्हेन वी वर विद हर फ्यू इयर्स बैक। और लास्ट उनके जो मोमेंट्स थी, सारे हम अजीज़ अपने बहन भाई, अपार्ट फ्रॉम वन सिस्टर जो कि कनाडा में है, हम हॉस्पिटल में थे उनके साथ। तो एक चीज़ मैं जो मुझसे कोई अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जो बातें हैं उनकी, उनमें से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा याद है, हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो हमेशा वो कहते थे कि जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपको खाना नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ उन्होंने मेरी नानों से सीखी थी। तो वी वर यूज्ड टू, और हम जब स्कूल नहीं जा सकते थे, एवरी मॉर्निंग वी वर वी वर सपोज्ड टू वेक अप एंड रीड द बाइबल। तो उन्होंने हमेशा में कहा कि नहीं, आपने बाइबल ज़रूर पढ़नी है, अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो खाना नहीं मिले। तो माँ बाप उस ज़माने के स्ट्रिक्ट थे, होते भी नहीं, होने चाहिए भी। और आई बिलीव कि जो उन्होंने तरबियत दी है उसके बहुत सारे फल आज मेरी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। और ये जो कलाम की समझ है, उसका जो बीज है वो उनकी तरफ से मेरी ज़िंदगी में है। सो नॉट जस्ट हर बट उनकी जो मदर यानी मेरी नानी जो है वो भी खुदावंद की खादमा थी। शी वॉज एन एवेंजलिस्ट और प्रॉफिटेस थी और नबूवत करती थी। खुदावंद इनको हीलिंग का तोड़ा दिया हुआ था। सो शी यूज्ड टू गो एंड, और मैं उनकी लाठी था, मैं विश्वा जितना ही था। तो मैं उनका बैग, उनकी बाइबल उठा के साथ साथ जाता था। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो लालच था वो ये था कि जब हम विज़िट्स करते थे तो वहाँ पे एक दो क्रिश्चियन हमारे अंकल थे, उनकी दुकानें थी, हम सबको अंकल ही कहते। तो मुझे होता था कि उधर ज़रूर विज़िट करें। तो क्योंकि वो जब हम उधर दुआ करते थे शॉप पे तो मुझे फ्री में टॉफ़ीज़ या कुछ ऐसे देते थे। तो मैं उनको हमेशा कहता था कि उधर नहीं जाना दुआ करने तो उनको भी समझ थी शायद इस बात की। तो it was like an unspoken thing कि, और मैं ये समझता हूँ कि मस्सा जब है वो ट्रैवल करता है, अनॉइंटिंग ट्रैवल करती है। सो हर अनॉइंटिंग ट्रैवल ऑन टू मी एज वेल। इसलिए कि बहुत सारे ये छोटे ज़बूर हैं, पुराने ज़बूर जो हैं वो मुझे इसलिए याद हैं कि आई डोंट नो व्हाई मी, लेकिन हम 6 बहन भाई थे। तो अभी भी हैं, शुक्र है खुदा का। तो उसमें से सिर्फ मुझे वो उठा के मेरी नाना, मैं आई वाज वेरी यंग, लाइक 4-5 साल का, तो गोद में उठा के तो वो प्रेयर रूम में लेके जाती हैं और वो ज़बूर गाने, और वो लाइक शी ऑलवेज हैड मी इन हर लैप। तो बाकियों को नहीं। तो मुझे इस चीज़ से उस वक्त तो बड़ा तकलीफ़ होती थी, गुस्सा आता था कि मुझे सुबह सुबह क्यों, लाइक ऑब्वियसली जाग खुल जाती थी, बेड से निकाल के साथ लेके जाना और गोद में बिठा कर, मैं सोया रहता था कई दफ़ा, लेकिन वो ट्यून्स मुझे याद हैं। लेकिन आई बिलीव दोज वर द प्रेयर्स एंड शायद उनको खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली थी कि ही इज़ गोना बी द पर्सन जो कि मुझे सर्व करेगा, या फिर उनके इस चीज़ की वजह से खुदा की वो नेमत और बरकत मुझे मिली। तो ये बच्चों के लिए हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि ये प्रोनाउंस अनॉइंटिंग अपॉन देम। और अनॉइंटिंग के हवाले से ही आज हम बात करेंगे। सो मैं दोबारा ये रेफरेंस पढ़ूंगा, 2 किंग्स है, उसका 4था बाब है। आज के दोनों जो मेन रेफरेंसेस है वो मैं पढ़ूंगा। लिखे कि अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद कर कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले, वो बर्तन खाली हों, यानी उधार ले बर्तन, और वो खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर चली जाना, पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में से तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक बर्तन और ला। उसने उससे कहा कि अब तो और कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हुआ। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया
اس نے کہا کہ جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس میں سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ اسی طرح متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 25واں باب، اور اس میں سے چند آیات ہم نے پڑھی تھی، پہلی آیت سے 13ویں آیت۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں، اور ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بیوقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں، اور آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا اور اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے لیے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا، اور وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی کہ اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو کیونکہ نہ تم اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دونوں سٹوریز کو دیکھتے ہیں، اس میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے تیل، انوائنٹنگ آئل جو ہے وہ کامن ہے۔ یہ جو تمثیل پڑھی گئی یہ خدا یسوع مسیح نے غیر قوموں اور ایمانداروں کے حوالے سے نہیں بتائی، یہ کلیسیا کے حوالے سے بتائی گئی ہے۔ سو ساری کی ساری کنواریاں ہیں، ایوری باڈی از پارٹ آف۔ کنواریوں سے مراد یہ ہے کہ خون خریدے ہوئے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر کرسچنس، وی آر پارٹ آف دا کرسچن کمیونٹی، ہم سب جو ہے اس چیز کا حصہ ہیں، اور سب کے پاس مشلیں ہیں، کلام ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو مشلیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ بائبل کو، خدا کے کلام کو۔ ہمارے سب کے ہاتھوں میں کلام دیا گیا۔ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک آیت پڑھی تھی کہ آخری زمانے میں کلام کا قحط پڑے گا، لیکن ابھی جو ہے وہ کلام ہے ہمارے پاس، ہاتھوں میں ہے، شیلفوں میں ہے، الماریوں میں ہے، غلافوں میں ہے، دور رکھا ہے نا، مٹی جو لائک اس کو مجھے یاد ہے ایک ہمارا دوست تو بائبل نہیں تھے پڑھتے، تو میں کہ کہتے جی میں اس لیے گلاف چ نہیں کٹتا تو مٹی پی جائے تو میں گلاف چ رکھے، تو انہوں نے کہا زندگی چ پانچ مٹیاں پی جانا، تو وہ غلافوں میں چھپا کے لائک اٹس دیر، لیکن اٹس جسٹ کہ مشلیں ہیں سبھی کے پاس ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بے وقوف ہیں، کچھ عقل مند ہیں۔ بائبل میں ایک اور جگہ پہ بے وقوف اور عقل مند کا ذکر ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور مجھے اے خداوند کہیں گے، جیسے یہاں پہ بھی یہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو تیرے نام سے معجزے گدروے نکالتے تھے، معجزے کرتے تھے، مطلب اتنی لمبی ان کی ہسٹری تھی۔ He said no, I don't know you، ریلیشن نہیں تھا۔ تو وہاں پر پھر خداوند نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کہ عقل مند ہیں اور ایک وہ جو بے وقوف ہیں۔ عقل مند کہاں پر اپنا گھر بنائے گا اور بے وقوف کہاں پر بنائے گا؟ عقل مند چٹان پہ بنائے گا اور بے وقوف جو ہے وہ ریت پر بنائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چٹان جو ہے وہ یسوع مسیح کے حوالے سے کہا گیا۔ گرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جب وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل جاتے تھے تو ان کے ساتھ ایک چٹان ٹریول کرتے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ اتنے جو 2 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹریول کریں اور ہر صبح وہ اتنے مائل سفر کر کے آگے جاتے تھے، تو وہ چٹان ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی جو شروع سے ان کے ساتھ چلیں، اور چٹان موو کرتی تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پچھلے پنڈ بھی یہی چٹان سے، یہ نئے شہر میں آ گئی ہے، کیونکہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اور وہ لکھا ہے وہ چٹان یسوع مسیح تھا، خداوند، اس کو اسی میں سے چشمے سے پانی نکلتا تھا اور وہ پیتے تھے۔ تو جو چٹان پر گھر بنائے گا مینس کہ when you have the relationship with God، ایک تعلق ہے خداوند کے ساتھ، اور تعلق کے لیے پاکرو ہے، کیونکہ آئل نہیں تھا تو تعلق نہیں تھا، انوائنٹنگ نہیں تھی تو تعلق نہیں تھا، دعائیہ زندگی نہیں تھی تو تعلق نہیں تھا، اور پاکرو کی جنبش نہیں تھی تو تعلق نہیں تھا۔ کلام اگر ہاتھ میں ہے that doesn't mean کہ ہمارا تعلق ہے خداوند کے ساتھ۔
تعلق تب ہے جب ہم اس کی حضوری میں ہوں گے. عہد سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جی میرا وہ تعلق ہے یا فلانا ہے یا کوئی بھی, لیکن اگر آپ حضوری میں نہیں ایک دوسرے کی, دیر از نو ریلیشن شپ. یہاں پر یہی ہوا. اور بے وقوف کون ہے؟ جو ریت پر اپنا گھر بنائے. تو ریت سے کیا مراد ہے؟ خداوند نے بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ تمہاری جو اولادیں ہیں یہ تم کس کی مانند ہوگے؟ آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ جو ریت تم نے دیکھی, مکاشفہ کتاب میں, وہ قومیں ہیں, لوگ ہیں, قبیلے ہیں. سو جو ریت پر اپنا گھر بنائے گا وہ کون ہے؟ جو کہ انسان پر تکیہ کرتا ہے, جو کہ نومینل ہے, لوگوں پہ, لوگوں کے ساتھ تعلق, لوگ, دنیا کا دکھاوا, دنیا کی مانند رہنا, دنیا کے پیچھے چلنا, دنیا کو دکھا کر چلنا, دنیا کی ریت اور رواج کے مطابق چلنا. لوگ کہتے ہیں اسی دنیا نے بھی نہ لے کے چلنا ہے, دنیا میں رہو, لیکن کیا ہے کہ جب دنیا ہمیں خدا سے دور کر دے, چراغ جو ہے وہ جلا کر چراغ دان کے اوپر رکھتے ہیں, پیمانے کے نیچے نہیں رکھتے. پیمانہ جو ہے وہ دنیا ہے, جو جھاڑیاں ہیں جس میں بیج گرا اور وہ دبا دیتی ہے وہ دنیا ہے, وہ تعلق نہیں بننے دیتی. تو یہاں پر یہی ہوا کہ 5 بیوقوف تھیں, 5 عقل مند تھیں. لکھا ہے کہ جو عقل مند تھیں انہوں نے اپنے ساتھ مشلوں کے ساتھ تیل بھی لیا, ایکسٹرا تیل لیا. So there will be a time when we'll be able to expand the oil. کیونکہ جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا سلاطین میں, کنگز کی بک میں, وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے اس فیملی کے اوپر سے ہیڈ جو تھا وہ ہٹ گیا, یعنی کہ ان کا جو ڈیڈ تھا یا باپ تھا یا شوہر تھا وہ چلا گیا. So there was uncovering in that family. اور لکھا ہے کہ جو قرض خواہ تھے وہ آگے, انہوں نے اس کے بچوں کو یرغمال بنانا چاہا, انہوں نے کہا انہوں نے بیچو, انہوں نے بچے بیچو, غلامی میں بھیجا. سو کیا تھا؟ there was a broken relationship. There was a broken relationship. اور اس کی ریسٹوریشن کیا تھی کہ اس نے کیا کیا کہ آ کر خداوند کے خادم کے پاس آئی, الیشا کے پاس آئی. اس بندی نے کیا کیا کہ خدا کے پاس آئی اور اس سے آ کر جو ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں that's the time جب, اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دلہا آ چکا ہے تب بے وقوفوں کو سمجھ آئی کہ ساڑھے کو دے لی, اور تب وہ لین دین کی بات کریں, تب وہ کہہ رہی ہمیں کچھ دو, تب وہ کہہ رہی کہ ساڑھی مدد کرو. اور اگر وہ جا کے باہر سے لینا بھی ہوتا, امیجن کریں کہ وہ پہلے چلے جاتے تو they would have had the oil. جیسے اس بندی نے کیا کہ she realized کہ بہت جلد ہمارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا, بہت جلد ہماری زندگیاں خراب ہو جائیں گی, بہت جلد جو ہے ہم غلامی میں چلے جائیں گے. We must do something about it. And they came in the presence of the Lord. وہ صحیح جگہ پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا, اور ان کا تیل ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. انہیں کہا تھاڑے کول کیے گئے, انہیں کہا جی ہمارے پاس 1 کپی تیل ہے بس. انہیں کہا ایسے کرو کہ جاؤ برتن لے لو جتنے دل کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جو تھوڑا سا لگایا گیا لیکن دیکھتے دیکھتے پورا ہی خمیرہ ہو گیا. ہاللیلویا. وہ بڑھ جاتی ہے, ایکسپینڈ کرتی ہے, لیکن ڈپلوائے کرنا پڑتا ہے, ہمیں جو ہے اپنے آپ کو لے کر آنا پڑتا ہے, ہمیں جو ہے وہ برتن خالی والے چاہیے. اس نے کہا کہ برتن رکھنے میں کنجوسی نہ کرنا, جتنے بھی لپتے لے لو, اور خالی ہونے چاہیے برتن, بھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. خدا کئی دفعہ کیوں نہیں کام کر سکتا ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم خالی نہیں ہوتے, ہمارے اندر کچھ بھرا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. جب تک خالی نہیں ہوں گے وہ کیسے اس میں جو ہے وہ آئل جائے گا, کیسے اس کو بھریں گے؟ سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آئل ہے بھی کہ نہیں. انہیں پوچھا کہ تاڑے کل کی گئے, بتا آپ قرض میں ہو, بالکل ہی ہو گئے ہو, بالکل ختم ہو رہا ہے سب کچھ. ڈو یو ہیو اینی تھنگ لیفٹ؟ اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کپی ہے جس میں آئل ہے. اور اٹ واز دا لاسٹ چانس فار دیٹ پرسن, لاسٹ چانس. اسی کو خداوند نے پڑھانا چاہیے. جیسے اس لڑکے کے پاس صرف 2 مچھلیاں تھیں, 5 روٹیاں تھیں, دیٹ واز دا اونلی تھنگ ہی ہیڈ. جیسے اس عورت کے پاس صرف 2 دمڑیاں تھیں, ہاللیلویا, لیکن وہ دے دی اس نے. انہیں کہا جی آ لو پھر ایسے نہیں, اور اسی کو خداوند نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ دیر واز دا ارینجمنٹ جہاں پر بہت سے خالی برتن ان کے پاس تھے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو ریکگنائز
کہ فرسٹ آف آل کہ ڈو وی ہیو دا آئل، اینڈ اف وی ڈونٹ ہیو دا آئل وی مسٹ ہیو دا آئل. وی آسک دا ہولی اسپرٹ، خداوند کو کہیں کہ ہمیں تو دے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہے تو پھر خداوند کے گھر میں جائے. آپ کو پتہ ہے کہ مصرف بیٹے کی تمثیل میں کیا ہوا تھا کہ جب وہ انہوں ہوش پھری، بائبل لکھا ہے کہ انہوں تھوڑی ہوش پھری، انہوں نے کہا کہ میں اپنے ڈیڈی کو واپس جاؤں، اپنے ابو کو واپس جاؤں. اس کو سمجھ آ گئی کہ میں تو یہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، یہاں تو بالکل ہی سوروں کے ساتھ میں پھلیاں کھا رہا ہوں، وہ بھی نہیں مجھے کھانے دیتے، اور میں تو بادشاہ کا بچہ تھا، میں تو شہزادہ تھا، میں تو پرنس تھا. تو بائبل میں لکھے، حالانکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہے، لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے کہ دور سے جب وہ چل کے آ رہا تھا تو کس نے اس کو دیکھا اور دوڑ کے اس کی طرف گیا؟ اس کے باپ نے. وہ باپ کے پاس آ رہا تھا، وہ گاؤں والوں کے پاس کیوں نہیں گیا؟ وہ لوگوں کے پاس کیوں نہیں گیا کہ جی میری صلح کرا دے؟ وہ ڈائریکٹ باپ کے پاس آ رہا تھا. ہاللیلویا. اور کیا تھا، باپ نے دور سے اس کو دیکھا تو باپ کی دوڑ کے گیا، کیونکہ کیا ہے کہ انسان لوگ جو ہے وہ مار ڈالتے ہیں. اگر فرض کرو وہ گاؤں والے کے پاس جاتا تھا یا اکیلا آ رہا ہوتا، باپ ویٹ کر رہا ہوتا کہ جی آوے گا تے میں جڑا نا انہوں پڑا گا تے کیا ہوتا، رستے میں اس کو کتنا زیادہ تانے ملتے کہ اے دیکھا وہ آ رہا ہے، یہ وہ بچہ جنہیں اپنے ماں باپ کی ساری دولت کرتی، دیکھو کیسا ہے، اپنے ماں پیو کو ان کا نام خراب کر دیا، اس کو خوار کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. باپ بھاگ کے گیا ہے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور سب نے دیکھا ہوگا، کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ انہوں کچھ کہہ سکتا، کہہ ہی نہیں سکتے. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ باپ نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر تو وہی بات ہے کہ ہم کئی دفعہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پرابلمس، اپنے مسئلے، اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مجھے ایک خادم نے یہ بات سمجھائی اور مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سارا ٹھڈ ننگے کر کر کے لوگوں نے دکھائی جانے ہیں، چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور آگے سے کیا ملتا ہے؟ آگے سے کنڈمنیشن ملتی ہے. چلو آپ کا کوئی دوست ہوگا، کوئی بھائی بہن ہوگا، وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، لیکن 4 بندے بھی دسے گا، وہ جڑے 4 سننے والے ہیں وہ پھر جڑا نا وہ دسیں گے، پھر کیا ہوگا کہ وہ چیز کنڈمنیشن بن جاتی ہے. اپنی اگر آپ کا کوئی پلان ہے وہ نہ بتاؤ جب تک اس کے بارے میں آپ کو کنفرمیشن، اور جب تک وہ چیز عمل میں نہ آئے، جب تک وہ چیز، یہ میں نے خود سیکھا. میں سب سے زیادہ بیوقوف واقع ہوا اس معاملے میں کہ میرے منہ سے نکل جاتی چیزیں اور پھر کئی دفعہ وہ پوری بھی نہیں ہوتی، یا پھر کئی دفعہ ایسی ہاں پہنتی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کے لیے. اور کئی دفعہ یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ جان بوجھ کے آپ کے لیے کریں، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے سگے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اس چیز میں، تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کے اس پلان کو ہٹ کر دے، لائک نیگیٹیوٹی لے کے آتے. اپنی باتیں خداوند کے ساتھ شیئر کریں. ہاللیلویا. باپ کی کورنگ میں لے آئے. الیشا کے پاس وہ چلی گئی، انہوں نے کہا جی مینوں دسو میں کی کرا. ٹھیک ہے، دنیا کو. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی بات میں ناکامی ہوئی ہے پھر بھی خداوند کے پاس جائیں. لوگوں کے سامنے جائیں گے، لوگ ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ 2 آنسو بہا دیں، لیکن پیچھے ہاتھ سٹن لا بیٹھ کے دیکھا اے سانوں پتہ سی یہ انج ہی ہونا. ٹھیک ہے، یو نیور نو. دنیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو اس عورت کو لے کے آ گئی تھی کہ اینو تو روڑے مارو، اس کو پتھر مارو، اس کو ہم سنسار کر دیتے ہیں. اور یہ سنے گا کہ نہیں، پہلے وہ پتھر مارے جن نے آپ ہی نہیں کیتا. ٹھیک ہے، دنیا کا ورڈکٹ کیا تھا کہ اس کو ڈسٹروائے کر دو، اس کو ختم کر دو. خداوند کا ورڈکٹ کیا تھا کہ جا بیٹی دوبارہ گناہ نہ کرنا. ہاللیلویا. سو یہاں پر یہ ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ دلہا نے آنے میں دیر لگائی، دلہا نے آنے میں دیر لگائی. اب یہاں پر دیر کے 2 بڑے ریزن ہیں. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ دیر کے 2 کیا ریزن ہیں. ایک ریزن یہ ہے جو کہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے، دوسرا پطرس کا 3 باب اس کی 9 ہے. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر لوگ بات سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت آئے. دوسرا لکھا ہے کہ موسیٰ نے، خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ پہاڑ پر گئے کہ میں 40 دن ہوتے رہاں گا تو میں آواں گا تو میرا کلام ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے دیر لگائی، اور وہاں پہ جو ہیبرو لینگویج یوزز میں لکھا ہے گاڈ اسٹاپ موزز، کیونکہ خدا چاہ رہا تھا کہ ان کا اصل چہرہ لوگوں کا پتہ لگ جائے. موسیٰ نے دیر لگائی اور تھلے انہوں نے بت پرستی ناچ گانا شروع کر دیا. سو دیری کی 2 ریزنز ہوتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت آ جائے، آپ کو موقع مل جائے، یو مسٹ چینج اور یو مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ۔ دوسرا دیر کا ریزن ہے کہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وضع قطع تو رکھتے ہیں دینداری کی، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی ایسی راہیں ہیں جو کہ اچھی لگتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ ایسے وہ یہاں پر یہی ہوا، اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ساری سو گئیاں، لکھا ہے کہ وہ ساری جو تھیں سب اونگنے لگ گئی، اچھیاں لیے بھی، عقل مند بھی اور دوسری جو بیوقوف بھی تھی۔ لیکن ایکسپوجر کب ہوا؟ لکھا ہے کہ آدھی رات کو دھوم مچ گئی اور وہ ساری اٹھیں اور اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی۔ سو یہاں پر بھی ایک غلط چیز ہے کہ اس ٹائم جدو بالکل سر تے آ گئی گل تو وہ اپنی اپنی مشلیں درست کر اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ابھی سے جو ہے وہ تیاری کی روح میں چلیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت ریئلائزیشنز ہوئی کہ ساڑھے کو تو تیل ہی نہیں، ساڑھی تو مشلیں بجھن لگ پی ہیں، ہمارے تو لالے پڑ گئے ہیں یہاں پہ، اب کیا کریں؟ اور انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ جی تسی تھوڑا یہ تو ساڑھے نے شیئر، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے اپنے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ سو کیا ہوگا کہ دیر از اے ٹائم وین یو کین ٹریڈ دا آئل۔ جب وہ وقت تھا جب وہ بیوہ گئی ہے، اس وقت آئل ایکسپینڈ ہو سکتا تھا، اس وقت آئل مل سکتا تھا، اس وقت آپ کے پاس خالی برتن تھے، اس وقت اپرچونٹی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر اپنی اپنی پیڑی سارے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے۔ آپ کو ہوگا کہ میں خدا کے گھر میں، میں خدا کی ضرورت، مجھے تو قبول کر لے، اس وقت کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تسی این کرو کہ جڑے بیچتے ہیں انہوں کو جاؤ۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو کہ مذہب بیچتے ہیں، اینے پیسے دیو تو ساڑھے بھی دعا کریں گے، اینا کرو، ہے اس طرح کے لوگ، بابے پیر کی غلط جو سورسز ہیں، رانگ نمبرز ان کو لوگ ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اس میں سے سیکھ جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ 100 سارے گئے تھے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نہ، اس نے کہا کہ جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح، جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے، ہاللیلویا۔ پھر لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور تمہیں سوتا ہوا پائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ہم نے اونگنے والے سے بچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشلیں ہیں اور تیل بھی ہے کپیوں میں، تو پھر ہمیں ایسی اپرچونٹیز بنانی ہے کہ ہم خالی برتن لینے شروع کر اپنے زندگی کے ایریاز کو خالی کریں، یا ایسے خالی ایریاز دیکھیں جن کے اندر تیل بھرنا شروع ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ابھی موقع ہے کہ ہم دے سکیں۔ عقل مند جو تھیں وہ بیوقوفوں کو دے سکتی تھیں اگر پہلے ان کو سمجھا دیتی، لیکن اینڈ پہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی۔ سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس کمی ہے، اف یو فیل، جیسے لکھا ہے نا کہ کسی کے پاس حکمت کی کمی ہے تو وہ آئے اور مانگے خداوند سے اور وہ دیتا ہے، فیاض ہے وہ دیتا ہے۔ تو ابھی موقع ہے کہ باہمی بھائی چارے کے طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوں، دعا کریں، ایک دوسرے کو انائنٹنگ بانٹیں، ایک دوسرے کے پیالوں کو بھریں، ایک دوسرے کی کپیوں کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو گائیڈنس دیں۔ ابھی موقع ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب دیر ہو تو ہم ایکسپوز نہ ہوں، ہم جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہوں کہ اس دیر کی وجہ سے ہم نے اوروں کئیوں کو بچا لیا، ہاللیلویا، اوروں کئیوں کو آگ میں سے نکالے، اور کئیوں کو ہم جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں لے آئے ہیں۔ اور آخر میں یہی چیز کہ لیٹس کم ٹو دا لارڈ، بیکاز یہ ہے کہ ہم دنیا کی ڈائریکشنز میں بہت بھاگ چکے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر، اور بہت زیادہ جو ہے وہ غفلت میں زندگی بسر کر چکے۔ لیکن ابھی موقع ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں ہیں۔ سو کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مشل نہیں ہے تو کلام لے لیں، اگر توبہ نہیں کی تو توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنی زندگی ہم خداوند کو دیں۔ اور اگر پاکرو کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو پاکرو مانگیں، آئل لیں، انائنٹنگ لیں، اور اگر مل گئی ہے تو ان کو پکڑیں جن کے پاس کم ہے، ان سے کہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو دعا کرو، ہم مل کر جو ہے وہ اس چیز میں شامل ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہے جو کہ اس وقت ضرورت میں ہے، اس کے لیے برکت چاہیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں، دنیا کے پاس نہ بھاگیں، دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، آئل بیچنے والوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے، وہ وقت آنے کو ہے جب پھر اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہم میں سے ہر ایک پھر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو ہی بچا لیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو